बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। एक तरफ तो अडयाला जेल में बंद PTI के बानी इमरान खान फतूहात का एक रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। उनके खिलाफ होने वाले इंतकामी मुकदमा बड़ी अदालतों से ख़त्म होते जा रहे हैं। और एक तो अवामी जंग, अवामी जद्दोजहद इमरान खान और अदालती जीत चुके हैं, लेकिन हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ऐसा लगता है कि नैब ने 76 साल में उसको PTI के अलावा पूरे पाकिस्तान में करप्शन ही नजर नहीं आती। जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कराए सबको भूल गए। मौजूदा 2.25 साल फसादियत का दौर पाकिस्तान की अवाम ने देखा, इसकी नज़ीर माजी में एक नहीं मिलती। एक शख्स ने पुरानी 50-50 साल सियासी जमातों को दीवार के नीचे खड़ा कर दिया, बल्कि अनारकली जैसे दीवार में चुनी गई थी। इनकी सियासत दीवार में चुनी गई। इमरान खान का खौफ इनके ज़हनों पर इतना सवार है कि आज फिर वो नैब जो पाकिस्तान में अरबों खरबों की करप्शनें हो रही हैं, निगरान हुकूमत में 300 अरब की गंदुम स्कैंडल था जो यूक्रेन से मंगाया गया था, उसका तो रेफरेंस दायर नहीं किया। नवाज शरीफ ने जो गाड़ियां तोशाखाना से ली वो, और आसफ अली जरदारी ने वो तो नहीं दिया। आज फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और केस दायर कर दिया। लेकिन इसके साथ हैरत वाली बात है, एक तरफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां कर करके हुकूमत थक गई है, और जिनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, यानी कि बानी PTI अडयाला जेल में कैद इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमा और अवाम, रोज बरोज उनकी जद्दोजहद में तेजी आती जा रही है। और ऐसा लगता है कि अगले 2 महीने पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे। क्या होता है इसका हतमी फैसला तो नहीं, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा किया जाए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान की होती है, किसी एक जमात की नहीं। उनकी यही कोशिश है, जो खुद सारी उम्र अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर होती रही मुस्लिम लीग नून, उनकी अब सारी कोशिश है कि बानी PTI और PTI को एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा करें, जबकि ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अपने अदारों का दिल से एहतराम करते हैं। अगर अदारों में कोई लोग मुआवरा आइन करता है तो उसकी वो निशानदेही करते रहते हैं और करता रहना चाहिए। इसी तरह सहाफ़ियों में अगर कोई गलत करता है तो उसकी भी सलाह होनी चाहिए। सरकारी सहाफ़ी उछल उछल कर इमरान खान को सजाओं की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वो अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाते हैं, कभी अपनी ख्वाहिशात को कॉलम बनाते हैं, लेकिन उनकी हर ख्वाहिश पर जहां जहां इंसाफ की रोशनी आती है वहां वहां उनकी ख्वाहिशें दम तोड़ जाती हैं। एक तरफ 9 मई के वाक़यात पर हुकूमती बयानिया है कि जो सर तोड़कर बोल रहा है कि हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत में 1 रुपया करप्शन का भी केस सामने नहीं आ सका। जो झूठे केस मुबैना साइफर हो वो अदालत ने उड़ा दिया, तोशाखाना उड़ा दिया, इद्दतखाना हो उड़ा दिया। हर सियासी महाज पर और अवामी महाज पर मुस्लिम लीग नून को नाकामी के बाद अब सिर्फ अदारों में और PTI में लड़ाई की ख्वाहिश रह गई है। नाज़रीन, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद हुकूमती वुज़रा और तमाम ओहदेदार पूरा जोर लगा रहे हैं, तन मन का जोर लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अडयाला जेल में बंद इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में चला जाए। याद रखें कि इसके आसार बज़ाहिर आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक ना होने के बराबर है, क्योंकि 1.25 साल हो चुका, 15 माह, और पुलिस ने तमाम शहरों में जहां जहां 9 मई के मुकदमा दर्ज किए थे, किसी ने भी फैज हमीद की तरफ इशारा नहीं किया। लेकिन हुकूमती वुज़रा, हुकूमती पूरी टीम पूरा जोर लगा रही है किसी तरह इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने की रास्ते हमवार हो जाए। यकीनन 9 मई एक अफसोसनाक वाक़या है और इसके असल मुल्ज़मान को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह को नहीं, हुकूमत के इंतकाम का निशाना बनने वालों को नहीं।
حکومت کے تکبر ظلم کی فسادیت کا نشانہ کسی کو نہیں بننا چاہیے۔ اب حکومت کو عوامی ناکامیوں کے بعد، 8 فروری کے الیکشن میں ناکامی کے بعد، مختلف اکانومی کی ناکامی کے بعد، ملک میں عدم استحکام کے بعد، بیرون ممالک میں زیرو شہرت ہونے کے بعد، اب حکومت کا ایک ہی خواہش ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جائے۔ تاہم آئی ایس پی آر کے مطابق پوسٹ ریٹائرمنٹ فیض حمید پر ہے، دیکھنا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ایک ڈسپلن ادارہ ہے۔ ناظرین، مگر حکومت کی خواہش اپنی جگہ، دوسری طرف عدالتی حکومتی بیانیے کی بجائے عدالتیں ہمیشہ، بڑی عدالتیں خصوصاً، حکومتی بیانیے خواہش یا ضد کی بجائے قانون اور ثبوتوں پر چلتی ہیں۔ ہی سے سی سیڈ وی سیڈ پہ کبھی سزائیں نہیں دیتی۔ اسی لیے چرچل نے کہا تھا اگر ملک میں عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو ہم نہیں ڈوبیں گے۔ اگر پاکستان میں اب امید کی کرنیں ساری عدالتوں کی طرف جا رہی ہیں، ماں سوائے ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے، جو چیف جسٹس، اس پر پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کیا کیونکہ بلہ چھیننے سے لے کر 3 سیٹیں واپسی تک فائز عیسیٰ نے ہی مسلم لیگ نون کو دی، جو سیٹیں ان کی نہیں تھی، جو عوام، آپ نے ووٹ نہیں دیا۔ آپ لوگوں نے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، جن کو آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ پی ٹی آئی کا امیدوار آپ کے حلقے میں حمایت یافتہ نہیں آیا، اسے پمفلٹ لگانے نہیں دیے گئے، اشتہارات لگانے نہیں دیے گئے۔ میں پہلے ہی کہتا تھا یہ الیکشن پی ڈی ایم 2 یعنی کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی تباہی کے باعث ہوگا۔ اسی لیے 8 کو عوام نے، آپ نے انہیں شکست دے دی، لیکن 9 کو فارم 47 کے تحت جعلی حکومت بنا لی گئی۔ اب ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کا کورٹ میں جائے، لیکن عدالتوں میں جب بھی بڑی عدالتوں میں جاتا ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو ریلیف مل جاتا ہے۔ عدت نکاح کیس جو ایک نہایت بےہودہ واہیات اور شرمندگی کا باعث بنا، عدت نکاح کیس میں سزا قلم ہونے کے بعد عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی رہائی روکنے کے لیے، ان کی رہائی روکنے کے لیے 9 مئی کے مقدمات میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی میں ویسے ان کا ابھی تک کوئی لنک جوڑ نہیں سکے۔ 1.25 سال تک کسی میں بشرا بی بی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ جو پولیس نے تفتیش کی، چلان پیش کیے، کسی میں بشرا بی بی کا نام نہیں تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو عموماً حکومت کے حق میں فیصلہ کرتی تھی، لیکن مرد قلندر کہیں نہ کہیں سے نکل آتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں حکومت کا یہ قدم بھی کلندم ہو گیا، زیرو ہو گیا، جب جج صاحب نے پوچھا پولیس سے کہ بشرا بی بی کے خلاف آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ 9 مئی میں محترمہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ملوث ہے، اور اس پر اور پولیس نے بشرا بی بی کی جسمانی ریمانڈ کی صدا کی جائے، لیکن عدالت نے پوچھا کوئی ثبوت ہے تو انہوں نے کہا نہیں، بشرا بی بی اس دن بڑا خوش تھی۔ ظلم خدا کا دیکھیں، نا انصافی کی حد دیکھیں۔ 9 مئی اس خاتون کا میاں گرفتار ہو گیا، پورے ملک میں جلاؤ گراؤ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قتل کسی کو کسی بھی جگہ پتھر مارنے کی، جلاؤ گراؤ کی توڑ کی اجازت نہیں۔ عدالت نے جس پر بشرا بی بی کو فوری طور پر حکومت کے منہ پر تھپڑ پڑا، فیصلے سے کیا پڑا؟ تھپڑ۔ عدالت نے، سادہ دہشت گردی عدالت نے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے بری ہی کر دیا، باعزت بری کر دیا، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو کہ ثبوت میں پوچھ رہا ہوں، عدالت کیا ثبوت ہے بشرا بی بی کے خلاف، عمران خان کی اہلیہ کے خلاف مانی پٹی کی، تو آپ کہہ رہے ہیں خوش تھی؟ تو باعزت 12 مقدمات صفر ہو گئے، جہاں حکومت کو منہ کی کھانا پڑی، ناکامی ہوئی۔ اس سے زیادہ جنگ ہنسائی کیا ہوگی کہ ایک خاتون جو جیل میں ہے، جو با پردہ ہے، جو کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں نہیں، اس پر آپ نے پہلے عدت کیس ڈالا، پھر توشہانہ کیس ڈالا، اس کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا، اور پھر 9 مئی ڈال دیا 1.25 سال بعد۔ اسے بھی انسداد دہشت گردی عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے شرم اگر تم کو نہیں آتی؟ یہ جھوٹے کیس کرنے والے، چاہے پولیس ہو، اینٹی کرپشن ہو، نیب ہو، ایف آئی ہو، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر انہوں نے مرنا ہے ایک دن۔
ان حکمرانوں نے انہیں نہیں بچانا، ادھر اللہ نے حساب لینا ہے۔ لیکن کچھ افسر، کچھ کشش عہدہ لینے کے والے از لائک آئی جی پنجاب پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں شاید یہ بھول گئے ہیں کہ سدا بادشاہی اللہ کے گھر ہے۔ جھوٹے مقدمہ درج کر کے لوگوں کی زندگی خراب مت کرو، حکمرانوں کی خواہش کے لیے آئین اور قانون مت توڑو۔ ہے یہ تو پولیس کی یا نیب کی آج کا روٹین ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پولیس نے عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرنا چاہتی ہے ہر حال میں حکومت کی خواہش پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو 9 مئی کو ملوث کر نہیں پائے گی۔ اب پلاننگ ڈالی ہے، کیونکہ 9 مئی کو عمران خان کو نیب نے طویل میں لے لیا تھا، جسے خود سپریم کورٹ عمران خان کی گرفتاری کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے، غیر قانونی قرار دے چکی ہے اور اس پر رہا کر چکی ہے۔ تو پھر 9 مئی کے مقدمات میں اس کو چلان کیسے کر دیا؟ ایسے افسران کو بھی نشان عبرت بنانا چاہیے جو حکومت کے کہنے پر بے گناہوں کو گناہ گار کر دے یا گناہ گاروں کو بے گناہ کر دے۔ تو لہذا نیب کی حراست میں تھا تو اس پہ تو یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں۔ لیکن خیر، حکومت بغض عمران میں شہباز شریف ہو یا مریم نواز صاحب ہو آخری حدیں پار کرتی جا رہی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان تو 9 مئی کو نیب کی طویل میں تھا۔ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا تالے توڑ کے، اور اس ہوائی جاتی طریقے سے ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا، حتیٰ کمید رویہ اپنایا گیا تھا، اور انہیں باہر ہونے والے مظاہروں سے متعلق کوئی خبر نہ تھی۔ ان سے ان کا موبائل فون چھین لیا گیا تھا سابق وزیر اعظم سے، اور گریبان سے پکڑ کے لے جا رہے تھے، حتیٰ سے انہیں کوئی خبر نہ تھی، نہ ہی انہوں نے اس سلسلے میں کوئی ہدایت دی، نہ میٹنگ ہوئی، نہ کاروائی ہوئی۔ لیکن جب ہر کیس میں ناکامی ہوئی تو عمران خان کو 9 مئی میں شہباز شریف اور ان کی کابینہ اور پنجاب حکومت نے ملوث کرنا شروع کر دیا اپنے غلامان شریف خاندان کے افسران کے ذریعے۔ اچھے افسران بھی ہیں لیکن برے تو برے ہی ہیں نا۔ 9 مئی کے واقعات کی 2 ملزمان کی درخواست آج سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت کے لیے مقرر ہے۔ یقیناً انہیں وہاں سے انصاف ملے گا۔ یاد رکھیں، یاسمین راشد، عمر چیمہ جو سابق گورنر پنجاب ہے، میاں محمود رشید سمیت سینکڑوں لوگ اس وقت کوڑ لکھپت جیل میں 1.25 سال سے انصاف کے منتظر ہیں، لیکن حکومت انہیں تاخیری حربے بنا رہی ہے۔ اب 2 افراد کی کیس سپریم کورٹ میں ہے، اس کیس کی سماعت کریں گے جو کمنگ چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر منیلا اس کیس کی سماعت کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، کسی ایک کی خوشنودی کے لیے نہیں کرتے۔ بہرحال سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے وہ ختمی ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ حکومت گو کہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتی، اس نے پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہیں کرائے 2 صوبوں کے، جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی، نہ ہی وفاق کے 3 ماہ کے اندر 90 دن میں کرائے، لیکن آخر عدالتیں ہی امید کی کرن ہیں۔ ناظرین، میں نے گزارش کیا آج اطہر منیلا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کریں گے سماعت کے دوران جو ریمارکس آئیں گے اور جج صاحبان جو سوالات اٹھائیں گے، آئینی قانونی، ادھر تو آئین اور قانون اور ثبوتوں کی بات ہوگی، سپریم کورٹ میں تو کسی کی ضد اور خواہش نہیں چلے گی، ماں سوائے چند لوگوں کے، وہ حکومتی بیانیے کی حقیقت سب کے سامنے لے آئیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جن لوگوں کی ضمانت ہو رہی ہے ان کے وکلا بھی آرگومنٹ کریں گے اور آئینی نقطے اٹھائیں گے، وہ خواہشات کے تحت سزا نہیں دیں گے، پراسیکیوٹر جتنا مرضی زور لگا لے۔ اس سے پہلے بھی 9 مئی کے چند ملزمان کی سپریم کورٹ سے ضمانت منظور ہو چکی ہے، جنہوں نے ہر دستخط پر، ہر دروازے پر انصاف کے حصول کے لیے دستخط دی، آخر انہیں سپریم کورٹ سے انصاف ملا، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں فائد عیسیٰ صاحب جنہوں نے بلے کا نشان چھیلا 3 سیٹیں دی، بہت سارے ایسے جج صاحبان ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور فائد عیسیٰ صاحب بھی قابل احترام ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان پر خدشات کا اظہار کرتی ہے۔ اور تو اور نیب جسے اور کام ہی کوئی نہیں، جو ملک میں خربوں روپے کے ٹیکس چوری کرتے ہیں، سیل ٹیکس چوری کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں،
پورے ملک میں کرپشن کی کھلی چھٹی دے کر نیب نے توشہ خانہ میں ایک اور ریفرنس میں عمران خان اور بشری بی بی کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کر دیا ہے. اسے اور کام ہی کوئی نہیں ہے. یہ نیب لگتا ہے موجودہ صرف عمران خان اور اس کے پی ٹی آئی کے لیے بنا ہے، باقی ملک میں ان کے لیے کرپشن لیگل ہے. انہیں بھی تو کبھی نہ کبھی حساب دینا ہوگا. ناظرین، قانون کا اصول ہے کہ ایک جرم میں ایک ہی گرفتاری ہوتی ہے، ایک ہی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. لیکن عمران خان کو کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ عمران خان ڈیالہ جیل سے باہر آ کے اس کے لیے جو عوام اس کا جمع غفیر اس کا ساتھ چلے گا، وہ جلسہ کرے گا، تو حکومت اپنے ایوانوں میں غیر محفوظ ہو کر جیلوں میں جائیں گے. اس لیے قانون کے اصول ہے کہ ایک جرم میں ایک بار گرفتار ہوتی ہے. لیکن نیب نے ایک توشہ خانہ کے دو الگ الگ ریفرنس بنا دیے ہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. آصف علی زرداری اور شریف فیملی گاڑیاں لے چکی ہیں توشہ خانہ سے جو قانوناً لے ہی نہیں سکتی. انہیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. وہ ظلم خدا کا، ان کی کرپشن بھی حلال، ان کا جھوٹ بھی سچ، ان کی برائی بھی اچھائی اور باقیوں کی اچھائی بھی برائی. یہ نیب کے چیئرمین کو آخر ایک دن تو اللہ کے پاس جانا ہے. خیر ناظرین، یہ ریفرنس جو اب دائر کیا گیا ہے پہلے توشہ خانہ ریفرنس کی طرح زیادہ دیر ٹہل نہیں سکے گا اور عدالتوں سے زیرو ہوگی. جبکہ عمران خان نے کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے انہیں ایلیمینیٹ کیا جا سکتا، ان کی زندگی کو خطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق پھانسی دی گئی ضیاء الحق کے دور میں، اور 45 سال بعد سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غلط دیا. آج بھی عدالتوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ بھی ہو، وہ انصاف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. نواز شریف اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر مقدمات درج کر دیے جائیں، اسے گرفتار کر لیا جائے. اگر نواز شریف کو لوگوں نے یا اس کی جماعت کو ووٹ نہیں دیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 45 میں ہارے اور 47 میں جتا دو. ان سب کا حساب تو ہوگا، آج نہیں تو کل ہوگا. ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ ستمبر اور اکتوبر پاکستان کے لیے اہم رول ادا کریں گے. کیا کرتے ہیں یہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن حکومت کی اپنی حکومت کو معاشی ترقی، سیاسی استحکام کی بجائے صرف اور صرف عمران خان کو جیل میں رکھنا مقصود ہے. اور کچھ سرکاری ادارے کہ کچھ چند شخصیات حکومت کی غلامانہ سوچ پر فسادیت کا بازار جو گرم کر رہے ہیں، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں انصاف ہوگا، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی اور اوورسیئرز پاکستانیوں کو بھی ان کا حق ملے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.